उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात ज़िक्र फरमाए हैं। सूरह यूसुफ़ के अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तफ़सीली वाक़या ज़िक्र करने के बाद ये इरशाद फरमाया कि इनके क़िस्से के अंदर, इनके वाक़यात के अंदर इन्न फ़ी क़ससिहिम लइब्रतन लिउलिल अलबाब, अहले अक़्ल के लिए इसके अंदर निशानियाँ हैं, इबरत की बातें हैं। इससे मालूम होता है कि कुरान पाक के अंदर जो अंबिया किराम के वाक़यात हैं, उन वाक़यात को पढ़ना चाहिए, उन वाक़यात को सुनना चाहिए। इसके ज़रिए से सही बातें हमें मालूम होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर लोगों की हिदायत के लिए अपने बरगुज़ीदा और मासूम बंदों का इंतखाब फरमाया, जिनको नबी और रसूल कहा जाता है। इनकी तादाद कितनी है? इनकी तादाद अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, इनकी सही तादाद क्या है। लेकिन एक रवायत के अंदर जो इब्न हिब्बान की रवायत है, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत के अंदर ये बात ज़िक्र की गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तादाद तक़रीबन 1,22,000 है। ये एक रवायत के अंदर ज़िक्र की गई, वरना सही तादाद, क़त्ई तादाद अंबिया किराम की अल्लाह के अलावा किसी को मालूम नहीं। कुछ अंबिया किराम वो हैं जिनका तज़किरा कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया है। उनकी तादाद 25 है जिनका तज़किरा कुरान पाक के अंदर आता है। कुछ अंबिया किराम ऐसे हैं जिनका तज़किरा कुरान के अंदर तो मौजूद नहीं है, लेकिन हदीस पाक के अंदर मौजूद है। उनकी तादाद 2 या 3 है। इन तादाद को मिलाने के बाद 25, 27 या 28 की तादाद है जिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अस्माए गिरामी ज़िक्र किए गए। वरना किसी भी नबी की, वरना 1,22,000 अंबिया किराम की तादाद में से सिर्फ़ इतनी तादाद का नाम ज़िक्र किए गए, उसके अलावा और लोगों के नाम ज़िक्र नहीं किए गए। लेकिन हमारा ईमान है, अक़ीदा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अंबिया किराम को, अपने बरगुज़ीदा बंदे को दुनिया के अंदर वक्तन फ़वक्तन भेजता रहा है। जिसमें सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जो अबुल अंबिया हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जो दुनिया के अंदर वजूद में आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत का यह सिलसिला जो जारी हुआ, वो हम सब के आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सिलसिला आकर ख़त्म हुआ। आपने इरशाद फरमाया, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी या बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, अब मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। चुनांचे मुसलमानों का ये अक़ीदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अंदर
جب وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ان کا یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ انبیاء بنو اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو ایام فترت کہا جاتا ہے، یعنی اس بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ تقریباً 570 سال کا زمانہ ہے، سال کا عرصہ ہے جس کے اندر کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے غلط چیزیں ان کے زمانے کے بعد ایجاد کی گئیں، قرآن پاک کے اندر صاف طور سے اس کی تردید کر دی گئی۔ جو ایک مسلمان کا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کو جاننا بھی چاہیے، اور اگر جانے یا انجانے کے اندر اس عقیدے کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو ایک ایمان والے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس غلط چیز سے اپنے آپ کو بچائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کی والدہ حضرت مریم ہیں، اور حضرت مریم کی والدہ اور ان کے والد کا نام قرآن پاک کے اندر عمران ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ 30 پارہ کے اندر وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کے اندر عمران کی بیوی، جن کا بعض روایات کے اندر نام حنہ آتا ہے، انہوں نے یہ نظر مانی تھی اور یہ منت مانی تھی کہ اگر مجھے اولاد ہوئی تو میں اس اولاد کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ وہ بھی نیک تھیں، برگزیدہ تھیں، انہوں نے یہ نظر مانی۔ چنانچہ جب ان کی اولاد ہوئی تو ان کی امید کے خلاف وہ لڑکا کے بجائے لڑکی ہوئی۔ اب ان کو بڑا غم ہوا کہ میں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر لڑکا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ جو عورت ہیں مریم، بہت سے مرد بھی ان جیسے نہیں ہوتے، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے اور خاص درجہ ہے اللہ کے یہاں مریم کا۔ چنانچہ حضرت مریم کی کفالت کے لیے بہت سے لوگ تیار ہو گئے کہ ہم ان کی پرورش کریں گے۔ اتنے زیادہ لوگ ہو گئے کہ قرعہ اندازی کی نوبت آئی۔ قرعہ اندازی سے یہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے خالو تھے ان کے مقدر کے اندر آ گئیں۔ چنانچہ حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور بہت عجیب و غریب واقعات حضرت مریم کے ساتھ شروع ہی سے پیش آئے، ایسے واقعات جو مافوق الفطرت ہوتے ہیں، جن کو انسان دنیا کے اندر اپنی تدبیر کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے تسلیم نہیں کر سکتا، وہ چیزیں ان کے ساتھ پیش آتی تھیں۔ چنانچہ ایک کمرہ ان کے لیے خاص تھا جس کے اندر وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کمرے کے اندر آتے تو دیکھتے کہ بے موسم پھل اس کمرے کے اندر موجود ہیں۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آ جاتا ہے؟ بظاہر کوئی دینے والا نہیں ہے، تم کمرے کے اندر حجرے کے اندر ہو، بے موسم پھل تمہارے کمرے کے اندر موجود کہاں سے آ جاتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یہ تھی کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، لیکن کوئی اولاد نہیں تھی،
اور بڑی خواہش اور تمنا تھی کاش مجھے کوئی اولاد ہو جائے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ جب مریم کو بلا موسم اللہ رب العزت پھل دینے پر قادر ہے تو مجھے اس عمر کے اندر بھی اولاد دینے پر اللہ کو قدرت ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ وہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار جب تو بلا موسم مریم کو پھل دینے پر قادر ہے تو مجھے بھی اس عمر کے اندر اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اس بڑھاپے کی عمر کے اندر ان کو اولاد عطا ہوئی۔ دیکھیے حضرت مریم کے ساتھ کیسے کیسے واقعات پیش آئے۔ جب یہ اور بڑی ہو گئی اور اپنی قوم کے اندر رہ رہی تھی تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو اولاد عطا فرمائی۔ وہ واقعات بھی ہے قرآن پاک کے اندر سورہ مریم کے اندر سب موجود ہے، جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی پیدائش کے واقعات کو تفصیل سے ذکر فرمایا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کمرے کے اندر آئے اور کہا کہ اللہ رب العزت تم کو اولاد عطا فرمائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو نکاح بھی نہیں کیا، مجھے کیسے اولاد ہوگی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ رب العزت جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا، اور کہتا ہے کن فیکون، وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جاؤ، بس وہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پھونک ماری جس سے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہوا۔ پھر اس کے بعد ان کی ولادت کے واقعات ذکر کیے گئے، جس کی بنیاد پر حضرت مریم کو جب ولادت کا وقت آیا تو وہ قوم سے باہر چلی گئیں اور وہاں پر جانے کے بعد ایک کھجور کے درخت کے پاس گئیں۔ مفسرین نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ موسم گرمی کا تھا، جس وقت گرمی کے موسم کے اندر کھجور کے پکنے کا زمانہ ہوتا ہے، اس وقت حضرت مریم کو وَأُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تم اپنی طرف درخت کھجور کے درخت کو ہلاؤ، وہ پکے پکائے کھجور تمہارے پاس گریں گے اور تم انہی کو کھاؤ اور اسی کے سے اپنی بھوک مٹاؤ۔ چنانچہ حضرت مریم نے یہی کام کیا۔ پھر جب پیدائش ہو گئی اس وقت حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے کے بعد اب قوم کے اندر لے کر جائیں تو کیسے جائیں، کیونکہ الزام کا اندیشہ تھا اور قوم ان کے اوپر الزام لگا دے گی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جب اپنی قوم کے اندر لے کر گئیں تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا جب تم اپنی قوم کے اندر پہنچنا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، تم ان سے کہنا کہ آج میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہذا میں کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ یعنی روزہ رکھنے کی بنیاد پر ان کے مذہب کے اندر، ان کے دین کے اندر اس دن گفتگو کرنا، بات چیت کرنا منع ہوتا تھا۔ چنانچہ جب وہ اپنی قوم کے اندر گئیں اور لوگوں سے کہہ دیا کہ میں تو آج روزے سے ہوں، تم سے گفتگو نہیں کروں گی، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اور اشارے سے کہہ دیا کہ اگر تمہیں گفتگو کرنا ہے تو اس بچے سے کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ گود میں بچہ، وہ کیسے گفتگو کرے گا؟ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ہم اس شخص سے کیسے گفتگو کریں جو بچپن کی حالت کے اندر ہے، گود کی حالت کے اندر ہے، اس سے تو کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ قال انی عبد اللہ، فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ انہوں نے بچپن کے اندر ماں کی گود کے اندر یہ گفتگو کی، لوگوں کو یہ بتلا دیا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ رب العزت نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے کتاب عطا کرے گا اور مجھے نبی بنائے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ گفتگو کی لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو گفتگو سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائی، سب سے پہلا جملہ انہوں نے اپنی زبان سے یہ نکالا انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لوگوں نے جو عقیدے گڑھے وہ عقیدے یہ گڑھے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن پاک کے اندر اس کی نفی کر دی گئی کہ اللہ رب العزت کو کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ اللہ کو جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اللہ کا کوئی ہم مثل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے صاف برات قرآن پاک کے اندر ظاہر کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے متعلق سب سے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا لڑکا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ چنانچہ حشر کے میدان کے اندر جو عیسائیوں نے یہ عقیدہ پیدا کیا ہے، ایجاد کیا ہے کہ خدا تین، خدا عیسیٰ مریم عیسیٰ، تین کا مجموعہ خدا ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، انہی کے اندر بہت سارے فرقے ہیں جن کے مختلف طرح کے عقیدے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت جب عیسائی آ جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمائے گا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر میری ماں اور مجھ کو یعنی اپنے آپ کو اللہ بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت سوال فرمائیں گے، جس کو یہ منسوب کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب۔ قرآن پاک صاف اعلان کرتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ما فوق الفطرت پیدا کیے گئے، لیکن وہ خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عام طریقے کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن اس کی بنیاد پر وہ خدا نہیں ہو گئے۔ اگر اس کی بنیاد پر یہ خدا ہوتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی ہے، اس بنیاد پر یہ خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر کہا گیا کہ اگر یہی دلیل ہے تو حضرت آدم علیہ السلام بدرجہ اولا خدا ہوتے یا خدا کے بیٹے ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ ان کی ماں ہے اور نہ ان کے باپ ہیں، بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود دنیا کی کوئی قوم حضرت آدم علیہ السلام کو نہ خدا مانتی ہے نہ خدا کا بیٹا مانتی ہے، حالانکہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، وہ تو اور حیرت انگیز طریقے سے پیدا ہوئے بنسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ لہذا اگر یہ دلیل ان کی مان لی جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا ماننا پڑے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اس کی عقلی دلیل بھی پیش کی گئی اور نقلی دلائل بھی پیش کیے گئے قرآن پاک کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط عقیدے گڑھ لیے گئے اور وہ اتنے طریقے سے ایسے طریقے سے عام ہو گئے کہ غلط چیز کو دنیا کے اندر اتنا پھیلایا جاتا ہے کہ آدمی غلط چیز کو سچ سمجھنے لگتا ہے، اور جو سچ چیز ہوتی ہے وہ انسان کے اندر غلط ہو جاتی ہے۔ غلط پروپیگنڈا صحیح ثابت ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ آپ اس میڈیا کے دور کے اندر دیکھتے ہیں، میڈیا کسی غلط چیز کو ایسا پھیلاتی ہے کہ ہر آدمی اس کو صحیح ماننے لگتا ہے، اور جو صحیح چیز ہوتی ہے اس سے وہ انسان سے چھپ جاتی ہے، اور جب کوئی اس کو بیان کرتا ہے تو آدمی اس کو غلط کہنے لگتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی وہ موسم ایسا تھا جو کھجور کے پکنے کا زمانہ تھا، اور کھجور کے پکنے کا زمانہ گرمی کا زمانہ ہوتا ہے، سردی کا زمانہ نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش جب منائی جاتی ہے وہ 25 دسمبر، یہ سردی کے ایام ہوتے ہیں۔ غلط کو اتنا بولا گیا، اتنا اس کو پھیلایا گیا کہ آج وہی عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس وقت جو کرسمس ڈے جس کے ترجمے لکھے جاتے ہیں، جو ان کا ایک خاص عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اس عقیدے کو پھیلایا جاتا ہے۔ اب بہت سے مسلمان
جن کے تعلقات اور روابط غیرت سے ہوتے ہیں وہ ان کو اس کی بدھائی دیتے ہیں یا مبارکباد پیش کرتے ہیں تو اس وقت اسی جملے کو دہرا دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ یہ جملہ کہتے ہیں وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر کہتے ہیں، اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں کہتا بلکہ خدا کا بندہ، اس کا رسول مانتا ہے۔ عقیدے کے اندر بہت فرق ہے۔ اگر کہیں پر ایسی ضرورت پیش آ جائے، شکریہ ہے، تھینکس ہے، یا کوئی ایسا جملہ کہہ دے جس کی بنیاد پر ہم اس عقیدے سے اپنے آپ کو بچا لیں، کیونکہ ایک طرف ہمارا عقیدہ ہے، ایک طرف ان کا عقیدہ ہے، دوستی کی حد تک رہے گی، تعلقات کی حد تک رہیں گے، ہم اس کے اندر اپنے عقیدے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ 25 دسمبر کا جو دن آنے والا ہے اس وقت ہمیں متنبہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اس وقت بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بالکلیہ بچائیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے ہم اس کے اندر پارٹیسپیٹ اور حصہ نہ لیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو عام انسانوں کے خلاف پیدا فرمایا اور ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ معجزہ عطا فرمایا تھا، کسی مردے کے اندر پھونک دیتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، کوئی مادرزاد اندھا ہوتا تھا اس کو پھونک دیتے تھے، اس کی بینائی لوٹ آتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ معجزہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا۔ پھر جب یہودی ان کے دشمن ہو گئے، ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے اور اپنے گمان کے مطابق انہوں نے سولی پر چڑھا دیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمان کی طرف اٹھا لیا، جس کو قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، اور انہوں نے قتل بھی نہیں کیا، سولی بھی نہیں چڑھائی۔ ایک شخص کو، انہی میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت دے دی گئی، جس کو انہوں نے سولی پر چڑھایا اور یہ سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں، قرب قیامت دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، بحیثیت ایک امتی کے، ایک نبی کے نہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مختصر تاریخ ہے جس کو ہمیں جاننی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان جو پچھلے ہفتہ کیا گیا تھا کہ مسجد اور مدرسے کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے یہاں پر گلک کا انتظام کیا گیا ہے، جو ہر جمعے کو انشاءاللہ چلے گا۔ اس کے اندر ہر آدمی جتنا اس کے اندر تعاون کر سکتا ہے تھوڑا تھوڑا اس کے اندر تعاون کرتے رہیں، جو آج سے سلام کے بعد انشاءاللہ شروع ہوگا اور 2 صف تک وہ چلے گا۔ مختصر سا وقت لگے گا 2 منٹ کا، اتنی دیر آدمی تسبیحات وغیرہ کا اہتمام کریں اور اس کے اندر جتنا اللہ رب العزت استعداد دے، طاقت دے، حوصلہ دے، اس کے اندر تعاون کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔